बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। मगरबी दुनिया ने कोल्ड वॉर जो कि सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ लड़ी, तरक्की कर लड़ी तो नहीं, बल्कि ये कहना चाहिए कि एक भी गोली फायर किए बगैर वो पाकिस्तान की मदद से उन्होंने जंग जीत ली। फिर वॉर ऑन टेरर का किस्सा आया, मगरबी दुनिया ने उस पर बेपनाह पैसा बहाया और फिर आपने देखा कि अफ़गानिस्तान से निकलते हुए किस कैओस, किस अफरा तफरी और किस बुरी हालत में अमेरिका और उसके इत्तेहादी निकले। पाकिस्तान और इससे और साथी ममालिक ने मगरबी दुनिया की बेपनाह मदद की इनको इवैक्यूएशन के लिए, जिससे इनकी कैपेबिलिटीज़ के बारे में पूरी दुनिया को आज शकूक व शुबहात हैं कि क्या अमेरिका वाकई ये अहलियत रखता है कि वो दुनिया की नंबर 1 पावर के तौर पे हर किसी का मुकाबला कर सके। अमेरिका एक सुपर पावर जो कि सोल सुपर पावर मौजूद थी, डेफिनेटली उसने पूरी दुनिया को रूल किया इन वे कि उसके पास जो मिलिट्री कुव्वत थी या मिलिट्री पावर थी वो किसी भी और मुल्क के पास नहीं थी। लेकिन एक अफ़गानिस्तान में 20 साल की जंग ने उसका हुलिया बिगाड़ के रख दिया और आज उसके बारे में शकूक व शुबहात हैं। इस सारी जंग के बाद या इसके साथ साथ अमेरिका ने अपनी जो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी पेपर इशू किया, उसमें उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि अब चाइना और रशिया ही उनके एडवर्सरीज होंगे। वॉर ऑन टेरर उनका इतना बड़ा मसला नहीं रहा। अब चाइना की कंटेनमेंट की पॉलिसी उन्होंने चलाई और कंटेनमेंट की पॉलिसी जो है वो उसमें उन्होंने क्वाड बनाया। क्वाड बना के उसको साउथ चाइना सी में कन्फाइन करना चाहते हैं। मलाक्का स्टेट से चाहते नहीं कि ये आगे आए इंडियन ओशन की तरफ। लेकिन इस सारे किस्से में जो चीज़ सामने नज़र आती है जिससे कि लगता है कि एक जंग किसी कैफियत बन सकती है, वो है ताइवान का इशू। ताइवान चाइना के लिए एक अहम है। चाइना समझता है कि वो इसका एक सूबा था जो कि ब्रेकअवे है, उससे अलहदा होकर चला गया और मगरबी कुव्वतों की हमायत से, उनके ताकत के ज़ोर पे और उनके सियासी सपोर्ट की वजह से आज चाइना ताइवान पे कब्जा नहीं कर सका, या वो करना चाहता है तो डिले है उसमें। पिछले दिनों चाइना ने बहुत बड़ा एक ताकत का मुजाहरा किया और उन्होंने बहुत बड़ी तादाद में अपने, यानी पहले कभी इतने जहाज़ उन्होंने नहीं फाइटर जेट्स भेजे जो कि उन्होंने ताइवान के ऊपर भेजे, और इससे काफ़ी सारा एक खौफ व हरास, या ये कह लीजिए कि एकदम अलार्म सा बच गया कि ये क्या होने जा रहा है। चाइना ने अमेरिका के साथ हमेशा मिलिट्री कन्फ्रंटेशन जो है वो अवॉइड की, नहीं करनी चाहिए, और उसकी बुनियादी वजह यही रही कि चाइना समझता था कि ये दुनिया की नंबर 1 मिलिट्री पावर है और शायद बहुत अरसे तक, बहुत सालों तक चाइना इसका मुकाबला न कर सके। लेकिन हुआ ये है कि चाइना ने जब अपनी इकॉनमी बहुत बेहतर की, इकॉनमी आज उनकी दुनिया की तकरीबन नंबर 1 इकॉनमी है और कर्जे नहीं हैं उनके ऊपर, जबकि अमेरिका नंबर 1 इकॉनमी होके भी मकरूज़ मुल्क है, तो चाइना ने अपने डिफेंस के ऊपर, रिसर्च के ऊपर बहुत खर्च किया। और आप ख़र्चे को यूँ देख लें कि तकरीबन उन्होंने 100% अपने इन्वेस्टमेंट इनटू डिफेंस बढ़ा दी। अब इस सिलसिले में जब वो अपनी साइंटिफिक प्रोग्रेस और टेक्नोलॉजी में अपनी तरक्की कर रहे थे, तो अभी उन्होंने अगले दिन एक नए वेपन का, एक सुपरसोनिक वेपन का जो तजर्बा किया। वो अजीब वेपन है कि उसने सुपरसोनिक तरीके से दुनिया के गिर्द एक चक्कर लगा के, पूरे ऑर्बिट के गिर्द एक चक्कर लगा के, तो उन्होंने उसने टारगेट को हिट किया। मगरबी दुनिया कहती है कि ये गालिबन कामयाब नहीं था तजर्बा, लेकिन चाइना ने कोई ऐसी इत्तला नहीं दी। चाइनीज सोर्सेज के मुताबिक लगता है कि वो कामयाब था तजर्बा। अगर कामयाब ना होता चाइनीज़ अनाउंस ना करते। अब इसमें अमेरिका में एकदम से एक बहस छिड़ गई, और वो ये है कि चाइना जो है वो बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा है और हो सकता है कि अगले 2-4 साल में मिलिटरीली वो बिल्कुल अमेरिका के पैरेलल हो या अमेरिका का एक मद्दे मुकाबिल हो और अमेरिका उसको संभाल ना सके।
یہی پھر ڈیبیٹ یہ شروع ہوئی کہ چائنا اگر اگریسولی اپنی پالیسی فالو کر رہا ہے تائیوان کے بارے میں، تو امریکہ نے تائیوان کو گارنٹیز دی ہوئی ہیں کہ اگر چائنا بزور طاقت اس پہ قبضہ کرنا چاہے گا تائیوان پہ، تو امریکہ اس کی مدد کو آئے گا، یا امریکہ اس کا چائنا کا مقابلہ کرے گا اور پھر وہ اس پہ قبضہ نہیں ہونے دے گا۔ ان بدلتے ہوئے حالات میں کیا امریکہ تائیوان کی مدد کو آئے گا؟ آج یہ تائیوان کے اندر یہ سوالات اٹھ رہے ہیں۔ چائنا کی طاقت بڑھ رہی ہے، امریکہ کو چائنا میں بھی اور باقی دنیا میں بھی ایک ڈکلائننگ پاور کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے، ایسی قوت جو کہ اب زوال کی طرف جا رہی ہے۔ چائنیز کی جو قوت ہے وہ دن بدن بڑھ رہی ہے، اور یہ جو نیا ویپن سسٹم سپرسونک ویپن انہوں نے ہائپر سپرسونک جیسے کہتے ہیں اس کو، جس کا تجربہ کیا ہے، اس سے امریکہ میں کافی آپ کہہ لیجئے کہ اس پہ گفت و شنید ہو رہی ہے، اور ایک فکر کا ایک آپ کہہ لیجئے کہ ایک سلسلہ چل نکلا، اس پہ بات چیت ہو رہی ہے، اور یہ بھی ذکر آ رہا ہے کہ امریکہ نے پچھلے دنوں جو وار گیمز وغیرہ کر کے دیکھی ہیں، اس میں انہوں نے محسوس کیا ہے کہ وہ چائنا کی ملٹری مائٹ کو بہت اچھی طرح ڈیل نہیں کر سکتے۔ ہو سکتا ہے کہ امریکہ وہاں بھی سٹیل میٹ ہو اور وہ چائنا کو تائیوان کے اوپر قبضہ کرنے سے نہ روک سکے۔ اسی دوران میں اگر ہم پریزیڈنٹ شی جن پنگ کی سٹیٹمنٹس دیکھیں تو وہ یوں لگتا ہے کہ وہ امریکہ کو واضح طور پہ اب سمجھتے ہیں کہ یہ اس میں اندر وہ سپیریورٹی نہیں رہی، یہ ایک زوال پذیر قوت ہے، اور وہ شک کرتے ہیں کہ امریکہ کے اندر اب شاید یہ خواہش نہ ہو کہ وہ کسی بڑی قوت کا مقابلہ کرے، خاص طور پہ جن حالات میں وہ افغانستان سے نکلا ہے۔ یہ صرف حالات نہیں بلکہ بے پناہ خرچہ جو پیسہ لگ گیا ہے، وہ بھی میرا خیال ہے کہ اب امریکہ میں ایک سوچ بن گئی ہے کہ کیا ہمیں جنگوں پہ خرچ کرنا چاہیے یا نہیں، کہ اس کے نتائج ان کے اندرون ملک بہت ہی خراب ہوئے ہیں۔ اب اگر چائنا کی ایک انویژن وہ تائیوان کی کرتے ہیں اور وہ کامیاب ہو جاتی ہے، تو آپ سوچئے کہ امریکہ کا کیا اثر رسوخ رہے گا دنیا میں۔ وہ لگتا ہے کہ امریکہ کے لیے ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہوگا، لیکن غالباً یہ ایک وقت کا تقاضا ہے۔ وقت آئے گا جب چائنا ہو سکتا ہے کہ جنگ لڑے بغیر تائیوان کے اوپر قبضہ کر لے۔ بہت سارے لوگ امریکہ میں یہ سمجھتے ہیں کہ ملٹری کانکویسٹ کو روکنے کے لیے، یعنی چائنا کی طرف سے اس پہ قبضہ روکنے کے لیے، ہمیں اعلان کہہ دینا چاہیے ایک گارنٹی کے طور پہ کہ تائیوان کے اوپر اگر کوئی حملہ کیا تو وہ امریکہ پہ حملہ سمجھا جائے گا اور ہم اس کو ریزسٹ کریں گے۔ پھر لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ چائنا میں اتنی جلدی چائنا نہیں کرے گا۔ چائنا سمجھتا ہے کہ مغربی اتحادی فوراً امریکہ کی مدد کو آئیں گے، امریکہ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور وہ ایک بہت بڑا اتحاد بن جائے گا جس کا مقابلہ چائنا کے لیے کرنا مشکل ہوگا۔ دوسری طرف یہ ہے کہ چائنا کی جو ٹریڈ ہے، جو اکانومی جس کی وجہ سے بڑھ رہی ہے، وہ اس کی انٹرنیشنل ٹریڈ ہے، اور اس ٹریڈ کے لیے امن چاہیے اور سمندری رستے چاہیے جن کے ذریعے وہ اپنا کاروبار زندگی یا کاروبار اپنا ملک کی تجارت چلا سکیں، تو وہ ڈسٹرب ہو جائے گی، اکانومی پہ نیگیٹو ایفیکٹ آئے گا، اور ہو سکتا ہے کہ جو مغربی ملکوں کا بہت بڑا اتحاد ہو وہ شاید چائنا کے لیے نقصان دہ ثابت ہو، بہت نقصان دہ ثابت ہو۔ اب اس میں بہت سارے لوگ یہ بھی تجویز دیتے ہیں امریکہ کو کہ چائنا کی نیوی بہت بڑی ہے، اور پھر اس کے بعد یہ بہت جلدی بڑھائی جا رہی ہے کیونکہ چائنا خطرات محسوس کر رہا ہے اور اس کے لیے وہ تیاری کر رہا ہے، لہذا امریکہ کو بھی اپنی نیوی کے اوپر بہت زیادہ خرچہ کرنا چاہیے اور خرچہ اپنا فوراً بڑھا دینا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ پبلک اناؤنسمنٹس کر دینی چاہیے کہ ہم تائیوان کے ڈیفنس کے لیے تیار ہیں۔ لیکن اگر امریکہ یہ کرتا ہے تو پھر امریکہ نے جو 1972 میں ان کے ساتھ معاہدہ کیا تھا، جبکہ 1971 میں کسنجر نے وزٹ کیا تھا، اور پھر ایک شنگھائی ایگریمنٹ ہوا بعد میں جو کہ اپلیکیبل آج دن تک، تو اس کو نگیٹ کرنا پڑے گا، یعنی اس کمیونیکے کو آپ کہہ لیجئے کہ امریکہ اس کو ایک طرح سے اس کو کرے گا، ریبٹ کر دے گا، یا دوسرے لفظوں میں اس کو ریجیکٹ کر دے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایگریمنٹ ختم ہو جائے گا، لہٰذا
اوپن ہاسٹیلٹیز کا اعلان نہیں کیا جا سکتا، اگر کریں تو یہ مشکلات آ سکتی ہیں۔ لیکن دوسری طرف یہ بھی ہے کہ یہ بھی سوچا جاتا ہے کہ اگر چائنا اگر یہ کہے کہ یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے اور یہ ہمارا ایک بریک اوے صوبہ ہے، اور امریکہ اس کو اس بریک اوے صوبے کے طور پہ لے اور پھر وہ اس طرح اس کے لیے کھل کے سامنے نہ آئے، جو کہ سمجھتے ہیں کہ وہ شنگھائی اعلامیہ کے خلاف ہوگا، تو پھر اس صورت میں امریکہ کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی، اور پھر چائنا جو ہے وہ آئندہ کے لیے ایک سول سپر پاور یا نمبر 1 سپر پاور کے طور پہ دنیا کی سامنے آئے گا۔ کیونکہ مسٹر شی جن پنگ انہوں نے اپنے ملک میں آ کے ایک نیشنلزم کی لہر دوڑائی ہے، جس کی وجہ سے نیشنلزم چائنا میں بہت پھیلا ہے، اور اس میں چائنیز اپنی ذات پہ، اپنی اکانومی، اپنی سائنس پہ بہت زیادہ فخر کر رہے ہیں، اور بڑی ان کے اندر ایک جدوجہد اور لگن ہے کہ وہ ترقی کریں۔ تو اس لیے اگر بڑی کھل کے کوئی سٹیٹمنٹس امریکہ نے دیں تو چائنا کا نیشنلزم جو ہے وہ پہلے سے بڑھے گا، کم نہیں ہوگا، اور اس پورے خطے میں چائنا کی قوت اتنی زیادہ ہوگی کہ یا امریکہ اوپن ہاسٹیلٹیز میں ان کے سامنے آئے، یا اگر اوپن ہاسٹیلٹیز نہیں کرتا تو پھر اس صورت میں چائنا جو ہے وہ اپنے عزائم میں بڑھتا رہے گا، کیونکہ پہلے ہی وہ کنیکٹیوٹی کے پروجیکٹ سے بہت زیادہ خرچہ کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے ان کا اکانومی کے نقطہ نگاہ سے بھی اور سیاسی نقطہ نگاہ سے دنیا میں ان کا بہت انفلوئنس بڑھنے کے چانسز موجود ہیں۔ ان حالات میں امریکہ کے لیے کیا رستہ ہے؟ امریکہ چاہے گا کہ وہ فزیکل جنگ لڑے بغیر چائنا کو ایک ایسی تھریٹ، ایک ایسا محاذ اس کے سامنے پیش کرے، کھڑا کرے، جہاں چائنا جرأت نہ کرے کہ وہ اس کے اوپر قبضہ کرے۔ چنانچہ فیصلہ یہ کرنا ہوگا کہ کیا دوبارہ چائنا سے اپنے اتحادی اور امریکہ اپنے اتحادیوں کو اور خود اپنے ملک کو اسی طرح ڈیفنس کے لیے اور جنگ کے لیے تیار کرے گا، جس کے لیے بہت بڑی رقوم چاہیے۔ پہلے ہی امریکہ کا بیڑا جو ہے بحری بیڑا، اس میں بہت سارے جہاز پرانے ہو چکے ہیں جن کو ریپلیس کرنے کا سوچا جا رہا ہے، لیکن خرچہ ہے۔ تو امریکہ کی اکانومی کے جو حالات ہیں اس سے لگتا نہیں کہ امریکہ یہ کام کر سکے۔ بہر صورت ایک ایسی صورتحال آج سامنے ہے جہاں پہ ایک فیصلہ کرنا ہوگا، ورنہ یہ میرا خیال ہے کچھ سالوں کی بات ہے، لگتا یہی ہے کہ امریکہ شاید آہستہ آہستہ ان اخراجات سے بچنے کے لیے وہ اتنا بڑا اپنا بیڑا تیار نہ کر سکے جو چائنا کا مقابلہ کرے، اور خود صرف چائنا اپنی ملٹری فورس کے ایک پروجیکشن کے ذریعے جنگ لڑے بغیر تائیوان کو اپنا حصہ بنا لے۔ تائیوان کے لیے ایک چھوٹا جزیرہ ہے، انڈسٹریلائزڈ ہے، اچھی اکانومی ہے، لیکن پھر بھی وہ چائنا کے سامنے بالکل بے بس ہے، اور وہ مقابلہ نہیں کر سکے گا، باوجود اس کے کہ اس کو بہت اچھے ویپن سسٹمز وغیرہ مہیا کیے گئے امریکہ کی طرف سے۔ لیکن چائنا جس انداز میں ترقی کر رہا ہے، یہ بڑا مشکل ہوگا کہ اس کو بہت لمبے عرصے تک کے لیے روکا جائے۔ میرا اپنا اندازہ ہے کہ 2027 تک یا میکسیمم 2030 تک تائیوان جو ہے وہ چائنا میں شامل ہو جائے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔